मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। और अल्लाह की कसम मुझे एक धेला भी नहीं मिल रहा इन चीज़ों पे जो मैं बयान कर रहा हूँ ना। कोरोना लगा, लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट का एजेंट है, गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ है। मुझे वजीर आज़म इमरान खान के अलावा किसी वजीर का नाम मालूम, मुझे नहीं पता था ये जो आमिर लियाकत आए ये MNA है, मुझे नहीं पता था ये MNA है, मुझे नहीं पता था। इनके साथ 2-3 वजीर और आए थे, मुझे नहीं पता था ये कौन है क्या है। मुझे इमरान खान भी इसलिए कि वो तो मुल्क का वजीर आज़म है ना, इतना तो पता ही चली जाता है इंसान। इसके अलावा कम से कम अभी दिमाग में किसी वजीर का नाम नहीं है कि कौन कौन वजीर है हमारा। एक वो है, वो फवाद चौधरी साहब, वो क्या है वो भी कुछ थोड़ा सा पता है कि वो कुछ चीज़ है। वो कहाँ के वजीर हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी। वो भी इसलिए याद रह गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी जचती नहीं है उनके ऊपर, तो इससे भी याद रह जाता है। जैसे गंजा, उसके आप बोले इतने लंबे लंबे बाल हैं तो याद रह जाता है इंसान कि है ये गंजा और लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी जुल्फें हैं। ऐसा बंदा याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि यार इसको जुल्फों वाला कह रहे हैं, हालांकि बाल नहीं है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे याद रह गया कि वो फवाद चौधरी साहब। किसी वजीर का मुझे नहीं पता। फौज की तारीफ में कभी कोई अल्फाज कहता हूं तो लोग कहते हैं बूट पॉलिश करता है। 2-4 फौजियों के अलावा, वो भी मेजर लेवल के, इससे ज्यादा मेरा कोई फौज में दोस्त बोलो नहीं है। एजेंसियों में तो कोई किसी को भी नहीं जानता मैं सही है ना, किसी को भी नहीं जानता। 2-3 लोग आके मिले भी हैं तो मुझे याद नहीं रहते। तो अब जब आदमी मशहूर होता है तो हर तरह के लोग आके मिलते हैं, लोग तारुफ करवा रहे होते हैं, मैं यूं हूं, कार्ड रहेंगे। कार्ड मैंने डस्टबिन रखी हुई, उसमें फाड़ फूड़ के फेंक देता हूं। मेरी जरूरत ही नहीं है भाई ना मुझे किसी ऑफिसर से मिलने की, बल्कि एक बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर, नाम नहीं बताऊंगा वो फिर गलत बात हो जाती है। मुझे किसी ने कहा वो आप बहुत बड़ा ऑफिसर है। मुझे किसी ने बताया कि वो आपके बयान बहुत शौक से सुनता है। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब फलां जगह जब भी आए तो इनसे कहना मुझसे जरूर मुलाकात करें, मैं आपकी ऑन ड्यूटी है। वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। अब मैं ओहदा बता दूंगा तो फिर बात गलत हो जाएगी ना, तो मैं फिर भी नहीं गया। समझ रहे? 10 लोगों ने मुझे कहा कि हमें ले जाओ, ठीक है ना, मैं फिर भी नहीं गया। ऑन ड्यूटी है इतने बड़े ऑफिसर, नाम भी उनका मुझे याद नहीं है अभी क्या है, नाम भी भूल गया मैं। तो हम अगर फौज की तारीफ में 2 लफ्ज बोल देते हैं तो हमारा खुदा की कसम मेरा जाती कोई मफाद फौज से नहीं है, ना मेरा हुक्मरानों से कोई मफाद है, ना मुझे वैक्सीन के हक में तकरीर करने पर 5 रुपए या 2 टके कभी किसी वजीर की तरफ से मिले। शाबाशी का लफ्ज भी कभी, और वजीरों का पता अगर मिल भी जाए मुझे ये पता ही नहीं होता ये है क्या। यहां तक होता है मेरे साथ कि आके अपना तारुफ करवा रहे होते हैं, मैं MNA हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं। मुझे नहीं पता होता, दोबारा जब मुलाकात होती है मुझे नहीं पता होता ये क्या है, क्योंकि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। मैं कहता हूं भाई आपका जो मसला है वो शेयर करें। एक आध ऑफिसर अभी मुझे याद आए, रेंजर्स में है, वो बयान शौक से सुनते हैं, तो चूंकि उनसे बार बार मुलाकात हुई है तो वो मुझे जहन में बैठ गए। वो भी उन्होंने की है और वो उलमा की इज्जत करते हैं। तो एक दफा उन्होंने बयान बहुत शौक से सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। अब देखो हर तबका बयान सुन रहा है ना, तो उन्होंने मुझे जब बहुत ज्यादा इसरार किए, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो मैं चला गया। मैंने कहा यार अब इतना बड़ा आदमी है तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे देना चाहिए। वो मोहतरम ने गार्ड वार्ड भेज दिए। अब मैं जा रहा हूं तो अब लोग देख रहे हैं, देखो किसका बंदा है, फौज का बंदा है। इतनी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। तो हमें तो हर आदमी सुन रहा है। मैं एयरपोर्ट पे गया ना अभी, कराची की एयरपोर्ट पे, बड़ा दिलचस्प वाकया। फ्लाइट लेट थी, जब मेरा सफर नहीं था आगे, तो लेट हो गई। तो वो एयरपोर्ट में जो मैनेजर है ना, जो पूरा कराची के एयरपोर्ट उनके हाथ में, वो मुझे ले गए। उन्होंने मुझे देख लिया, वो मुझे ले गए अपने ऑफिस में बिठाया। और मुफ्ती साहब हम तो आपके वर्दी में बाकायदा, अरे आपके तो बयान सुबह शाम सुनते हैं यार, चाय मंगवाओ। अच्छा हो गया फ्लाइट मिस हो गई, बड़ी अकीदत का इजहार। एक बड़ा ओहदेदार आदमी है, लेकिन अगर किसी आलिम को इज्जत दे रहा है जिससे उस आलिम से उसका कोई मफाद भी नहीं है, मैंने क्या उनको 5 रुपए भी नहीं देने ना, ठीक है। तो ये एक इज्जत की बात होती है। तो फिर इंसान तमीज से बात करता है ऐसे लोगों से, यार एक आदमी सिर्फ दीन के इल्म की बेस पर। तो उन्होंने कहा, बड़ी खुशी हुई मुझे। तो उस ऑफिसर ने कहा आपके बयान शौक से सुनता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या सुनते होंगे मेरे बयान। तो उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा यार ऐसा दिमाग फ्रेश हो जाता है ना। अच्छा एक और ऑफिसर आकर उन्होंने कहा मैं भी सुनता हूँ। मैंने कहा मैंने वैसे ही पूछा क्या सुनते हैं, उसने क्लिप लगा दिया। क्लिप जो लगा है ना, तो मुझे फ्लाइट लेट होने को भूल गया मैं, जो टेंशन थी खत्म। मुझे इतनी हंसी अपना बयान सुन के
اتنا مزہ آیا, میں نے کہا یار ہٹو بچوں, ہو گیا فریش ہو گیا. وہ کیا لگایا انہوں نے کہا یہ کلپ سن رہا تھا میں, تو وہ کلپ یہ لگایا کہ ایک قاری صاحب, ان کا نام عبد الغفور تھا, وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. یہ میں بیان کر رہا ہوں اس کلپ میں, اور میں ہی سن رہا ہوں, وہ مجھے سنا رہے ہیں. عبد الغفور تھا, وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. بچوں نے کہا یار یہ تو چھٹی نہیں کرتے. ایک بچے کو شرارت سوجی, قبرستان میں قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. وہ قاری صاحب کی عادت تھی, جب بھی گزرتے, عبد الغفور نام تھا ان کا, السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے. ایک دن وہ گزرے, السلام علیکم یا اہل القبور. چھپے ہوئے بچے نے آواز ماری, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. عبد الغفور صاحب بے ہوش. اس نے کہا لے بھائی ایک ہفتہ تو کم از کم چھٹی ہوگی. تو وہ اس نے مینیجر نے کہا یہ سن رہا تھا میں نے کہا مزہ تو اب سنتے ہیں, نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, چٹکلے بھی ہوتے ہیں, تو سن رہے ہیں لوگ. تو اگر کوئی بڑا آفیسر چائے پہ بلا لے, بیٹھ جائے, یا وہ بار بار اصرار کر کے آ جائے اور پھر تصویریں وائرل ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مفتی صاحب بوٹ پالشی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا مجھے لوگ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا 1% بھی میری طرف سے رسپانس نہیں ہوتا. جتنے اپر لیول کے بہت سارے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں, سلام دعا. یہ جو عامر لیاقت صاحب آئے نا, یہ خود آئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو مجھے بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو بھی ماضی میں ہوتا رہا, لیکن ایک اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو, وہ آپ سے کہہ رہا ہو کہ مفتی صاحب, جب ان کا مجھ سے رابطہ ہوا, انہوں نے مجھے فون کیا اور سلام دعا ہوئی, تو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. میں نے کہا آ جائیں یار, کوئی بھی آنا چاہے, میری طرف سے پابندی نہیں ہے. تو عامر لیاقت صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ میں فرش پہ بیٹھ کے آپ کا بیان سنوں گا. تو ایک تواضع کی بات ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں 2 نمبری کر رہا ہے, ڈرامے بازی کر رہا ہے. بھائی ہم لوگوں کے ظاہر کے مکلف ہیں, کسی کا دل چیر کے اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی, ایک آدمی علماء کو عزت دے رہا ہے. اگر اس نے کوئی برائی کی, اس بیس پر آپ اس کو برا کہہ رہے ہو, تو اچھائی کی بیس پہ اچھا بھی تو کہنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ایک آدمی علماء سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نیچے فرش پہ بیٹھ کے بیان سنوں گا. میں تو چاہ رہا تھا میں نے کہا بھائی آپ آئیں صوفے پہ بیٹھ کے چائے پیئیں گے, کہ نہیں جی میں آپ کے بیان میں آؤں گا, نیچے بیٹھ کے بیان سنوں گا. تو اس پہ آدمی ریسپانس نہ دے. اس پہ بھی لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں, مفتی صاحب کو اب شہرت کا شوق ہو گیا, سب یہ کر رہے ہیں, سب وہ کر رہے ہیں. کوئی اس کو برا کہہ رہے ہیں, ان کو شہرت کا شوق ہو گیا. اب پتہ نہیں چل رہا کس کو ہو رہا ہے. وہ بھائی دونوں جب مشہور ہیں تو ایک دوسرے سے مل کے, اس کا مطلب دونوں کی شہرت میں اضافہ نہیں ہو رہا, وہ دونوں مشہور ہیں پہلے سے, صحیح ہے نا. اچھی بات منہ سے پھوٹنا سیکھ لو, بہت فائدہ ہوگا, اس سے ثواب ملے گا اچھی باتیں کرنے کا. نیگیٹیوٹی, منفی سوچ کو معاشرے میں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے دینداروں میں ایک بڑا عیب ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, کورونا ویکسین پہ 5 روپے بھی مجھے نہیں ملتے. پولیو کے حق میں جو میں بات کرتا ہوں, آج تک 1 روپیہ کیا, ایک ذرا سی شاباش بھی نہیں ملی ہے. کبھی میں جو فوج کی تعریف کرتا ہوں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھو, ٹھیک ہے فوج میں خرابیاں اپنی جگہ ہیں, وہ بیان کرنے والے بہت لوگ ہیں, خوبیاں بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ملک سے محبت ختم ہوتی ہے. اور یاد رکھو, اگر آپ صبح و شام فوج کو گالیاں دو گے تو اس سے فوج کا امیج صرف خراب نہیں ہوتا, فوجیوں کے حوصلے ختم ہو جائیں گے, لوگ فوج میں بھرتی ہونا بند ہو جائیں گے. اس سے ہمارا نقصان ہے, ملک کی واٹ لگے گی اس سے. جو فوجی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اس کو بھی تو موٹیویشن کی ضرورت ہے نا. آپ کہہ سکتے ہو ہم افسروں کو گالیاں دیتے ہیں, ان فوجیوں کو نہیں دیتے جو وہاں لڑ رہے ہیں, تو وہ اس افسر کی اطاعت میں ہی تو لڑ رہے ہیں وہاں پہ. وہ کہے گا جب میرا افسر ہی 2 نمبر ہے تو وہ اس کی حکم, اس کے آرڈر کو مان کے لڑے گا بارڈر پہ. وہ آج نیوی کے 4 آفیسر آئے ہوئے تھے نا, 5 لیفٹیننٹ, میں انہیں کا تو پوچھ رہا تھا بیان میں شارٹ ہو گئے. وہ 5 فوجی بیٹھے ہوئے تھے نیوی کے, لیفٹیننٹ تھے, وہ ابھی بھرتی ہوئے. میں ان کے سامنے بڑی تعریف کی نیوی کی. نیوی بڑی خاندانی بھائی ماشاءاللہ, سمندر میں اتنی الٹیاں ہوتی ہیں, اتنے چکر آتے ہیں یار, پھر بھی حوصلہ ہے, آپ سمندروں کو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ان باتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ بولا ابے نیوی والے کر کیا رہے, ابے یہ کھا گئے, ابے وہ کھا گئے, ابے وہ کھا گئے. وہ کہے گا یہ لوٹ ماری ہے تو ہم بھی کھائیں بیٹھ گئے, اور کیا ہے. تو جو بھی مشکل کام کر رہا ہوتا ہے اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ اگر اس کو موٹیویٹ کریں گے نا تو پھر وہ آپ کی نصیحت بھی سنے گا. پھر آپ چھپڑ میں لے جا کے جب بتائیں گے نا کہ یہ کام آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, وہ سنے گا.
اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے صبح شام گالیاں دیں گے, کیا کہ ان کا کام کیا ہے. دیکھو باپ اگر ساری دنیا کے سامنے بیٹے کو کہے یہ برا ہے, یہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, الگ کمرے میں پھر نصیحت کرے گا, بیٹا نہیں مانے گا, بولے گا ابا آپ نے دنیا کے سامنے تو ذلیل کر دیا ہے. لیکن دنیا کے سامنے کہے گا نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اور بند کمرے میں کہے گا بیٹا یہ خرابی ہے, اس کو چھوڑ دو, ہو تو تم بہت اچھے مگر یہ سنے گا بات آپ. تو آپ ایک چیز کامن دیکھ لو کہ میڈیا پہ جو مذہب کے خلاف ہے وہی فوج کے بھی خلاف ہے. جتنے صحافی لبرل قسم کے مذہب کے خلاف ہیں وہی, اور بعض ٹی وی, اب تو میرے تعلقات اوپر کی سطح پر بھی ہو گئے نا, لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں ہم یہ ہیں, تو کچھ چیزیں پتہ تو چلتی ہیں نا. تو ہمارے ٹی وی چینلز بہت سے بکے ہوئے ہیں, باقاعدہ لفافوں میں ان کو پیسے ملتے ہیں فوج کے خلاف بولنے پر اور کنٹری کے خلاف. اچھا یہ خوب یاد رکھو, جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں وہ ڈائریکٹ اسلام کا نام نہیں لیتے, وہ مولویوں کو برا برا کہتے ہیں, کیونکہ مولوی پر اعتماد ختم تو اسلام ویسے ہی گیا. تو چینل میں صحافی لوگ ڈائریکٹ کنٹری کے خلاف نہیں بولیں گے, فوج کے خلاف بولیں گے. فوج کے خلاف جب آپ کا دماغ بن گیا کہ یہ A to Z 2 نمبر ملک کو کھا رہے ہیں, تو ملک ویسے ہی ختم ہو جائے گا, ملک کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں. جتنے اسلام دشمن کنٹریز ہیں وہ آپ کے کنٹری کے خلاف نہیں ہیں, وہ آپ کی آرمی کے خلاف ہیں. ان کے لیے کباب میں سب سے بڑی ہڈی کیا ہے؟ آپ کی فورسز ہیں, تبھی وہ اس کے خلاف ہیں. ان کو پتہ ہے یہ درمیان سے ہٹ گیا تو پھر میدان خالی ہے ہمارے لیے. تو برائیاں بھی ہیں, ہم نہیں کہتے کہ دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, خوبیاں بھی تو ہیں. اور چلو آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہو کہ خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں, لیکن آپ اگر کوئی خوبیاں بیان کر رہے ہیں تو اس کو ایجنٹ کہنا یہ نہیں بنتا. میں آرمی کے 2-3 افسروں کے نام کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا, وہ بھی اتنے بڑے ملتے بہت بڑے بڑے لیول کے لوگ ہیں, یاد نہیں رہتا مجھے کچھ بھی. دوستیاں جن سے ہونی تھی ہو گئی, اب دوبارہ دوستیاں کہاں ہوتی, سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. تو اس میں یہ الزام لگانا کہ یار یہ بوٹ پالیشیا ہے, اس کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں اور یہ ملتا ہے. عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے, تو عمران خان کو نہ میں نے کبھی دیکھا, نہ اس کا خدا کی قسم کبھی میرے پاس فون آیا, نہ اس کا کوئی بندہ آیا جس نے تھپکی دی ویل ڈن, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو اگر یہ کام نواز شریف کرتا تو ہم اس کو بھی تعریف کر دیتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں, برے کاموں کی برائی کیوں نہیں کر رہے, تو یہ بات آپ کی غلط ہے. برے کاموں کی برائی بھی کرتے ہیں. یہ جو کراچی کا کباڑ بنایا ہوا ہے یہ تو موجودہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. تو موجودہ گورنمنٹ کس کی ہے؟ سب کو پتا ہے, عمران خان کی جو کچرا خانہ بنا ہوا ہے, لمٹاؤ یار بہت ہو گیا. وہ آیا تھا نا اس میں, یہ جو 4K کی چرنگی ہے نا, کسی نے ایک لطیفہ بھیجا تھا کہ ایک ممی نکلی ہے اس میں سے, اس کے پرچہ اس کے اوپر سے نکلا, اس نے کہا کہ جس دن 4K کی چرنگی بن جائے مجھے اٹھا دینا. یعنی بندہ مسالہ لگا کے سو گیا, یار یہ نہیں بننے والی ہے. تو جو کباڑ خانہ کیا ہوا ہے بھائی, یہ بین الاقوامی شہر ہے, اس کا کچھ کرو, کچھ توجہ دو اس کی طرف. دوسری بات یہ کہ علماء کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خامیوں کو چھپا دیا جائے, خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کا, یہ نہیں کہ ہر جگہ یہی طریقہ. بعض علماء کا یہ موقف ہے, جیسے تبلیغ میں آپ نکلیں گے نا, وہ آپ کی برائی ڈائریکٹ کبھی منہ سے نہیں, کبھی نہیں کہیں گے داڑھی رکھو, کبھی نہیں کہیں گے نماز پڑھو, وہ اچھی باتیں پازیٹیو کرتے رہیں گے. وہ آدمی خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ داڑھی رکھنی ہے میں نے, اور یہ کچھ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. وہ ایک طریقہ ہے ان کا کہ یار خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, خامیوں کو فی الحال. تو اس سے کیا ہوگا, اگلا آپ کے قریب ہوگا, وہ خود بخود آپ سے پوچھے گا میرے اندر کوئی خامی ہو تو مجھے بتائیں. اس وقت بتایا جائے کہ انسان کا بچہ بن جا. تو بعض علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حکمرانوں کو قریب کرنے کے لیے, قریب کرنے سے ان کے ذاتی مفاد نہیں ہوتے, اور وہ عمران خان کو عمران خان کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر نواز شریف ملک کا وزیر اعظم ہوتا, اچھی تقریر کرتا, اچھا کام کرتا, ہم تب بھی اپریشیٹ کرتے, تاکہ اچھے کاموں پہ حوصلہ افزائی ہوگی, موٹیویشن ملے گی, وہ کہیں گے یار زندہ باد, اور کرو اچھا. طنز کرو گے نا ساسوں کی طرح. ساسیں کیا کر رہی ہوتی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ ساسیں کیا کر رہی ہیں, بہو کسی دن اچھا کھانا پکا لے تو بھی تعریف نہیں کریں گی, تو بھی اس میں بھی کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اچھا یہ چاہتی ہے اسے مزے کے چٹخارے دار کھانے کھلا کے نا اپنے بیٹے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی ہے, میرے بیٹے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی ہے,
اور یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ پکانا تو صرف ہم ہی جانتے ہیں اس گھر میں, کھانا تو صرف ہم ہی کو پکانا آتا ہے. تو وہ کہے گی ٹھیک ہے پھر آئندہ میں کریلے ہی پکاؤں گی, میں سڑے ہوئے, وہ بھی بغیر گلے ہوئے, ایسے ہی پکاؤں گی میں. تو اس لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہے آدمی اپریشیٹ کرتا ہے اس کو. لیکن یہ باتوں سے آپ ایمان نہ لائیں, آپ کی مرضی ہے. یہ میں آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بتا دوں, مسجد میں میرا حکمرانوں سے فی الحال آج کی ڈیٹ تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ بنانے کی مجھے خواہش ہے, نہ فوج کے افسروں سے نہ ایجنسی کے افسروں سے. اگر آپ کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو میرے ساتھ دیکھ لیں پروٹوکول کے ساتھ کہ گاڑی آ رہی ہے آرمی کی اور مجھے عظیم الشان طریقے سے لے جایا جا رہا ہے, تو سمجھ لو کسی بہت بڑے آفیسر نے عبد الغفور والا لطیفہ سن لیا اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی, اب وہ مجھے چائے پہ بلا رہا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عبد الغفور والا لطیفے پہ اتنا اس کو مزہ آیا, وہی عبد الغفور نہیں ہے, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور والا, یا اس طرح کی کوئی نصیحت اس کو اتنا مزہ آ گیا کہ اس نے کہا کہ یار اب تو چائے بنتی ہے. تو بعض دفعہ ایسے بلا لیتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں, تو پھر میں چلا جاتا ہوں کہ چلو یار ایک آدمی اتنی عزت دے رہا ہے تو چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں صرف فوج کے نہیں, ایجنسی کے نہیں, اس میں آپ کے وہ ایک PIA کے بڑے پائلٹ ہیں, وہ مجھے یاد آیا 2 مہینے سے بلا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک کھانا کھا لیں. تو وہ 28 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں, بڑے سینئر پائلٹ ہیں, PIA میں ان کا بڑا مقام ہے. تو بیان سنتے میرا, وہ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ انہوں نے کہیں جاتے ہوئے نا مجھے دیکھ لیا, تو پھر پورے مجھے جہاز, پھر میں نے ان سے بات کی, پھر میں نے ان کی سورا پورٹ میں دعوت کی تھی, ادھر لے گیا تھا میں نے کہا یار ذرا جہاز آپ نے 28 سال ہوا میں گزارے ہیں, تو ذرا کوئی قصے سنائے آپ. تو پھر انہوں نے جہاز کے قصے سنائے. یہ ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم جہاز کے پہیے ہی نہیں کھل رہے تھے پشاور میں. دیکھ لو کیا کیا ہو رہا ہے, پرانی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں جہاز لے کے پشاور اتر رہا تھا, پہیے, پرانی بات ہے. اب تو بہت جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے PIA میں, اب تو ایسے جہاز ہیں, اب تو بہت زبردست جہاز آ گئے نا PIA میں, آپ کو پتا ہے اب تو بہت ہی اچھے جہاز ہو گئے. ایک دفعہ تو میں نے دیکھا واش روم میں پانی بھی تھا, کیونکہ ایک دفعہ میں گیا ہوں تو بوتل لے کے کھڑا ہوا تھا بندہ باہر, اسٹیبٹ کہتے ہیں نا اس کو, بوتل لے کے کھڑا ہوا ہے, جیسے دیہاتوں میں لوٹے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ واش روم میں جائیں گے تو یہ پانی لیں آپ. واش روم میں جہاز میں پانی نہیں تھا. تو خیر, تو اب تو چونکہ بہت ہی جدید ٹیکنالوجی, جہاز ایڈوانس ہو گئے, لیکن پرانی بات میں پشاور میں جا رہے تھے, پہیے نہیں کھل رہے تھے. تو آپ سوچو کیا عالم ہوا ہوگا. پھر وہ پانوں وانوں سے کھولے ہیں, جو پانے ہوتے ہیں نا مینول طریقے سے, وہ پانے وانے استعمال کر کے, شکر ہے پہیے کھلے پشاور میں, ورنہ ایک اور واقعہ ہو چکا ہوتا. تو واقعات بہت ہیں الحمدللہ. تو وہ خیر میں نے ان سے بہت ساری معلومات لی, دوستی 2 مہینے سے بلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے PIA کے کسی پائلٹ کے ساتھ میری تصویر آ جائے. تو آپ کہ اچھا عمران خان اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, اور یہ WHO کی طرف سے آخر ویکسین کی اتنے فضائل بیان کیے, اتنا پروٹوکول کہ اب تو ان کے اپنے جہاز چلا کریں گے. کمپنی میں شیئر دیے جا رہے ہیں ان کو PIA کمپنی میں. تو بولتے رہو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا ہم وہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کی کھوپڑی سے ہم سوچتے نہیں ہیں, تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں الٹی باتیں, تو کرنے لو, کوئی پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب تو گورنمنٹ والا بندہ اسی دن آ کے بیٹھا ہوا تھا,